अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक बार फिर हाजिर खिदमत है। ये भी हमने आपको जो पूरा बताया पैकेज, ये जो हम बना रहे हैं, ये हम रोज़ाना आपको इसमें जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हम ऐड करते जा रहे हैं। हमने सैनिटाइज़र मुख्तलिफ, हमने स्प्रे भी इसमें ऐड किए सैनिटाइज़ करने के लिए। और जो मैं मशीन आपको बता रहा हूँ, मशीन मैंने अभी इसमें आपको नहीं दिखाई है। इमरान भाई से भी मेरी बात हुई थी। मशीन हम आपको दिखाएंगे कि मशीन किस तरह आप कांधे में, जैसे स्कूल का बैग आप लगाते, उसमें आप क्लोरीन क्लोराइड और डेटॉल वो डालें, और वो मैं तकरीबन हर घर में जाकर देकर आऊँगा जो मेरे हल्के के। यहाँ पर मैंने सबको कह दिया, आप सबको मैं दूंगा, ताकि आप सब लोग अपने घर में खुद स्प्रे करें। आपको पता होता है कि कहाँ पर आप स्प्रे कर सकते हैं, तो आप करें, अपने घर को डिसइंफेक्ट करें। ऐसे ही हम लोग इस चीज़ से निजात हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है मुजम्मिल बच्चा, जहाँ हम दिखा रहे हैं मुजम्मिल, जिसकी उम्र 10 बरस है। और मुजम्मिल जो है वो 14 जनवरी 2020 को ईदी सेंटर लाया गया था। आप इसको देख सकते हैं स्क्रीन पर। और अपने वालिद का नाम ये अब्दुल रहमान बताता है। हमारी टीम जल्द इसके घर नवाबशाह जाएगी, हमें पता चल गया है ये नवाबशाह में मौजूद है, इसके घर वाले। फिर है अब्दुल गफ्फार। अब्दुल गफ्फार की उम्र जो है वो 7 बरस है। ये बच्चा 11 दिसंबर 2018 को ईदी सेंटर आया था। सुपर हाईवे के अतराफ़ में इसकी घर की तलाश जारी है। हमें पता चला है कि ये सुपर हाईवे के करीबी कहीं पर इसका घर है। कामरान वजाज साहब और तूबा और मुनीब इस पर लगे हुए काम कर रहे हैं। अच्छा, फिर रेहान है। रेहान अपने वालिद का नाम निहाल बताता है। रेहान की घर की तलाश जारी है, और जल्द हम बहुत आपको अच्छी खबर देंगे कि जो आपको पता चलेगी कि रेहान ने मिल गया, अपने घर चला गया। उसके बाद फ़ाइज़ है। फ़ाइज़, अच्छा, फ़ाइज़ की उम्र 10 बरस है, और ये अप्रैल की 11 तारीख को 2019 ये ईदी सेंटर लाया गया था। फ़ाइज़ अभी इनके घर का पता भी नहीं मिला है, लेकिन बहुत जल्द मिल जाएगा। फ़ाइज़, मुझे लगता है कि ये पख्तून आबादी में अगर इसको तलाश किया जाए, खद खाल बताते हैं, तो शायद हम इसको ढूंढ सकें। अजब की उम्र 7 बरस है। अजब 2 अगस्त 2019 को ईदी सेंटर आया था, और अपने वालिदैन और घर का पता मालूम नहीं है, लेकिन हम फिर भी इसकी तलाश में लगे हुए हैं। अली रज़ा की उम्र 7 बरस है। वालिद का नाम हकीम नवाज़ है, और ये बच्चा 29 जुलाई 2019 को ईदी सेंटर आया था। देख लें गौर से, जो लोग इस वक्त देख रहे हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि अगर वो इन बच्चों के बारे में जानते हैं, आपके मोहल्ले का है, आपके इलाके का है, और आप इसको पहचान चुके हैं, तो प्लीज़ आप करीबी मस्जिद में इत्तला कर दें, या एक्सप्रेस फ़ोन करें। एक्सप्रेस आप फ़ोन करें, हमें फ़ोन करें, नंबर हमारे स्क्रीन पर आ रहा है, या ईदी सेंटर फ़ोन करें। कहीं पर भी आप फ़ोन करें, बताएं, किसी थाने में इत्तला करें। थाने वालों को हम बता चुके हैं, इत्तला दे चुके हैं सारे थानों में, हमारी पूरी टीम ने दी हुई है, ताकि हम इन बच्चों को घर पहुंचा सकें। इसके बाद सायरा है। अली रज़ा के बाद सायरा है। सायरा की उम्र 11 बरस है। वालिद का नाम आबिद हुसैन है, और ये बच्ची 29 जुलाई, आइए मुफ्ती साहब तशरीफ लाइए, ये बच्ची 29 जुलाई 2018 को ईदी सेंटर आई थी। झटपट मार्केट लियारी और उसके अतराफ़ में सायरा घर की तलाश जारी है। सायरा का पता चला है कि ये लियारी में एक झटपट मार्केट है। झटपट जैसे यहाँ पे काम होते हैं सारे झटपट, ऐसी एक मार्केट है वहाँ झटपट, तो झटपट मार्केट है। अच्छा, गुलाम अब्बास और मोहम्मद सलीम की उम्र 14 बरस है। ये दोनों सगे भाई हैं। अपने वालिद का नाम कमालदीन बताते हैं। ये दोनों बच्चे 27 जून 2018 को ईदी सेंटर आए थे। अहमदपुर शर्किया में इनके घर की तलाश जारी। अच्छा, अब्दुल्ला की उम्र 6 बरस है। अपने वालिद का नाम फिरोज़ बताता है। ये बच्चा 13 अक्टूबर 2019 को ईदी सेंटर आया था। घर का पता आगरताज बताता है। तो अब तक माशाल्लाह हम लोग 7 बच्चों को उनके घरों तक पहुंचा चुके हैं। मज़ीद 3 बच्चों के वालिदैन से हमारा रब्ता हो गया है, और उनका ताल्लुक़ है मुल्तान, कसूर और बोरेवाला। दूर से आ रहे हैं। अब चूँकि गुर्बत की वजह से वालिदैन सफ़र के अखराजात उठा नहीं सकते, लिहाजा हम इनको कराची बुलवा रहे हैं गाड़ी में, ताकि आएँ और अपने बच्चों को ले जाएँ। आमिर ऑनलाइन का वक्त शुरू हो गया। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए जनाब मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब आ रहे हैं, बस अभी माइक लग रहा है। मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब, सरबराह शबाब इस्लामी पाकिस्तान, लिसान अहले सुन्नत, खतीब अहले सुन्नत, तशरीफ़ फरमाए आ गए। कारी खलीलुर्रहमान जावेद साहब, अबू इंशा कारी खलीलुर्रहमान जावेद साहब, जमीयत अहले हदीस, बहुत प्यारे हमारे कारी खलीलुर्रहमान जावेद साहब। जब कभी थोड़ी सी महफिल खुश्क हो जाती है तो उसे ज़ाफ़रान निज़ार बना देते हैं। तशरीफ़ फरमाए जनाब अल्लामा शब्बीर हसन मेसवी साहब, अब बहुत प्यारे आदमी हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं, और शुरू से 2 ये हज़रात तो हमारे साथ, कारी खलीलुर्रहमान जावेद साहब और शब्बीर हसन मेसवी, बल्कि कारी खलीलुर्रहमान जावेद उससे भी पहले से तो शुरू से साथ हैं। तो आप भी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम आपको भी। और मौलाना फजल सुभान साहब, ये भी हमारे प्रोग्राम में शुरू में आए हैं, लेकिन उसके बाद फिर मुनक़ता हो गया। लेकिन इस बार फजल सुभान साहब आपको माशाल्लाह इतना लोगों ने पसंद किया है कि अब आप टीम का पक्का हिस्सा बन गए। अस्सलाम वालेकुम आप।
پیارے لوگوں میں سے جو کوئی لیٹ آتا ہے اس پہ پیار بھرا کوئی جرمانہ تو ہونا چاہیے. پیارے لوگوں میں سے جو لیٹ آتا ہے وہ جو پیارا ہے وہ اصل میں اس کے بعد گاڑی لیٹ پہنچتی ہے. وہ پیارا تو بہت دیر سے تیار بیٹھا ہوتا ہے لیکن اس پیارے کے پاس گاڑی دیر سے پہنچتی ہے. قاری صاحب سے عرض کروں لیٹ نہیں ہوئے, پروگرام جلدی شروع ہے. اچھا ہاں آج پروگرام جلدی شروع ہو گیا قاری صاحب. جلدی میں اس میں نہیں جلدی ہو گیا شروع قاری صاحب جلدی. ہماری بیگم نے آپ کے جلال سے گھبراتا ہوں میں کیونکہ آپ کا جمال کمال ہے اور جلال سے میں الگ گھبراتا ہوں. میں نے کہا وہ شروع ہے سوالات کی. جی 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 جی. آپ کی کوکنگ کی کلاس کیا ہوئی؟ آج کوکنگ کی کلاس تھی. جو ریڈ اسنیپر ہیرا فش کہتے ہیں, ہیرا مچھلی, اس کو میں نے فرائڈ کیا. کب کیا آپ نے؟ ہماری بیگم نے بولا تو ختم ہو چکا تھا. آئے ہے آج جلدی کیا نا سارا. اچھا بھابھی سے بھابھی بہت معذرت بھابھی, کل میں ٹائمنگ ابھی ہم بتا دیں گے. اصل میں آپ کے شوہر کہتے ہیں جلدی شروع کیا کرو میرا آن لائن, تو آپ کے شوہر کے چکر میں ہم نے جلدی کچن کیا تاکہ یہ آ جائے. سب ان کی وجہ سے ہوتی ہے. ریڈ اسنیپر تو ایسے ہیرا لوگوں کے لیے کوئی افطاری میں ہونی چاہیے نا. ہیرا KFC ہوگی سر افطاری میں, مرحبا گلبار شربت ہوگا. آ رہی ہے. سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی رمضان ویٹر آپ سے مخاطب ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عامر بھائی. جی ہیلو. جی میرے بھائی بتائیے سوال کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رمضان کی بہت بہت مبارکباد. آپ کو بھی بہت مبارک ہو. اب تو ماشاءاللہ آج 9واں روزہ ہے اور اس کے بعد پھر اب 10واں روزہ آ جائے گا. پہلا عشر رحمت گزر نہیں جائے گا بلکہ مغفرت کے عشرے سے مل جائے. جی مل جائے گا. جی تمام علماء کرام کو میرا بہت سلام. وعلیکم السلام. اور خاص طور پہ مفتی صاحب کا تو میں جتنا میں کیا کہوں, صبح سحری میں جو انہوں نے پڑھا ہے. اچھا بھائی تو پھر چھوڑیں, پھر سحری سے ہی چلتے ہیں. چھوڑیں آپ سحری سے. اب آپ سنیے, مفتی صاحب قاری صاحب تھے نہیں اور فضل زبان تھے نہیں, 2 آدمی نہیں تھے, ٹھیک ہے نا. تو آپ پہلے ان سے 2 سے شروع کراتے, پھر ذرا آپ آئیے, ہے نا, آخر میں میدان میں آئیے گا, ہے نا. قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب, آج ہم گفتگو کر رہے تھے, ہم نے کہا بھی یہ 9 اور 10 جب رمضان آتے ہیں تو 10 رمضان بالتحقیق اور تمام روایات کے مطابق حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال, جس کو رسول اللہ نے عام الحزن قرار دی تھی. تو ہم یہ کیا کرتے تھے, پہلے سے آپ تو بہت عرصے ساتھ ہیں, تو ہم 10 کو حضرت ابو طالب کا بھی ذکر کر دیتے, ان کا بھی. اب ہم نے الگ کر دیا. ہم نے کہا حضرت خدیجہ کا بالکل الگ ذکر ہو, حضرت ابو طالب. تو آج صبح حضرت ابو طالب کی باتیں ہوئی تھی, تو کچھ ان کی مہربانیاں, کچھ ان کی کرم نوازیاں جو انہوں نے ساتھ دیا دین کا, وہ ذرا کچھ آپ بیان فرمائیے. احادیث کی روشنی میں آپ تو ماشاءاللہ ان چیزوں پر عبور رکھتے ہیں. حضرت خدیجہ کی حضرت ابو طالب. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب شیب ابی طالب میں آپ کو اسلام اور توحید کی دعوت کی پاداش میں آپ کو قید رکھا گیا اور معاشی مکمل بائیکاٹ کیا گیا, اور اس وقت ابو طالب ساتھ تھے اور چچا ہونے کے ناطے آپ سے وہی پیار, وہی محبت, وہی خلوص, اور کفار کے سامنے ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے کہ تم کچھ بھی کرو میں اپنے بھتیجے کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بالکل مطابق کہ انہوں نے آپ سے والہانہ محبت کی. آپ سے صحابہ نے بارہا پوچھا, آپ نے بتایا میرے چچا کو مجھ سے بے حد محبت تھی, والہانہ محبت تھی. اور 3 سال جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قید میں رہے وہ بھی قید میں رہے. البتہ ایک روایت ایسی ہے جو صحابہ کرام نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرام نے کہ اللہ کے رسول, آپ کے چچا حضرت ابو طالب کو آپ سے بڑی والہانہ محبت تھی, بڑا پیار تھا. چونکہ والدہ کے بعد پھر دادا کے بعد پھر آپ کو چچا ہی نے سنبھالا, سیدنا علی المرتضیٰ کے والد گرامی نے. تو اس روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے چچا کو آپ سے بے پناہ محبت تھی, ان کو یہ محبت فائدہ دے گی؟ آپ نے فرمایا ضرور فائدہ دے گی. اور وہ اخروی عذابات میں سے سب سے ہلکا, آپ نے فرمایا کہ آپ کو ایسے جوتے پہنائے جائیں گے یغلی دماغہ کغلی الحمیم,
جس سے آپ کا دماغ ایسے کھولنے لگے گا جیسا کہ ہنڈیا میں چولہے پر رکھو تو اس میں پانی کھولتا ہے، لیکن وہ یہ سمجھیں گے سب سے زیادہ اذیت اور تکلیف مجھے دی جا رہی. لیکن رشتے کے اعتبار سے آپ نے وہ رشتہ نبھایا، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا، نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھایا، اور نکاح میں انہوں نے وہ جو الفاظ ادا کیے کہ میرے بیٹے جیسا کسی کے پاس کوئی بیٹا ہے، ان کی ایمانداری، ان کی دیانتداری، ان کا اخلاص، ان کا تقوی، کوئی ایسا لاؤ تو صحیح. کہ ایسے یعنی لوگوں نے یہ اعتراض کیا تھا اس وقت، جس کا انہوں نے جواب دیا اور دفاع کیا کہ وہ حضرت خدیجہ جو ہیں عرب کی مالدار ترین خاتون ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یتیم بھی تھے، اور مالی اعتبار سے آپ غریب تھے. تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا گویا نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک کہ یہ جوڑی بے جوڑ ہے. تو سیدنا ابو طالب نے اس کو یہ جواب دیا کہ تم کیسے بے جوڑ کہہ رہے کہ تمہارے پورے عرب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کوئی لاؤ تو صحیح، ان کی دیانت میں، ان کی سمجھداری میں، ان کی ذہانت میں، ان کے علم میں، ہر اعتبار سے، یعنی انہوں نے ہر اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی، دفاع کیا، کفر سے لڑتے رہے، حتیٰ کہ کافروں کے مجبور کرنے پر جب کفار نے کہا کہ جی آپ کم از کم ان کا ساتھ چھوڑ دیں، تو آپ کافروں کے مجبور کرنے پر بھی آپ سے انہوں نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول مجھے پتہ ہے آپ سچے ہو، آپ کا دین سچا ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ سارے کافر میرے در پہ ہیں، آپ چلو ان کے خداؤں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو. تب بھی انہوں نے یہی کہا چچا جان اگر میرے ایک ہاتھ پر یہ لوگ سورج لا کے رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیں، میں پھر بھی توحید کی دعوت سے، حق کہنے سے. ایک طالب علم کی حیثیت سے ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، میں صرف ایک طالب علم کی، جی کیونکہ آپ سے میں نے بہت سیکھا ہے اور سیکھتا رہتا ہوں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہم نے اسکپ کر جاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ میں نہیں پڑھتا اس چیز کو، اور نہ میں بیان کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال کا وقت آیا تو انہوں نے کاغذ اور قلم مانگا، اور وہ حدیث موجود ہے، اور سیدنا فاروق اعظم سے منسوب ایک جملہ ہے، میں وہ دہرانا نہیں چاہتا، میں اسکپ کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے عشق ہے حضرت عمر سے. تو میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسا ہوا ہوگا، میں نہیں سوچ سکتا. لکھنے والے نے لکھا ہوگا، اچھی بات ہے، میں نہیں مانتا، مطلب میں اپنے عشق کی بنیاد پہ، میں ایک طالب علم. اسی طرح وہ دوسری شادی کا جو واقعہ تھا، تو میرا دل نہیں مانتا، میرا دل اسی نہیں مانتا تو میں اس کو اسکپ کر جاتا ہوں، کیونکہ میں اس کو بھی اسکپ کر جاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوئیں جو جب ظاہر اب سفر میں تھے، گھٹنوں کی تکلیف میں تھے، میں اس کو اسکپ کر جاتا ہوں. میں اس کو بھی اسکپ کر جاتا ہوں کہ جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غسل جنابت کی بات آتی ہے، اور وہ میں اس کو اسکپ کر جاتا ہوں. میں سمجھتا ہوں ہر چیز بیان کرنے والی نہیں ہوتی، جہاں عظمت کی چیزیں ہوتی. پھر آپ سے ہی میں نے سیکھا، ایک دن آپ ہی نے مجھے سکھایا تھا کہ کسی بھی حدیث کو بیان کرتے وقت مجموعہ ذخائر، جو ذخائر ہیں مجموعہ حدیث، ان کو سامنے رکھیں. آپ مسند امام احمد بن حنبل میں ایک حدیث موجود ہے جس میں خود امام احمد بن حنبل کے بیٹے نے ان سے پوچھا کہ آپ ایمان ابو طالب کے بارے میں کیا کہتے ہیں. کہ لیکن میں تو ایمان والی بات پر جاؤں گا، میں اس پر کیوں جاؤں کہ وہ غیر مسلم تھے، تو میں ان کی ایمان کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ ایمان لائے. تو اگر ہم ایسی بات کر دیں تو یہ زیادہ بہتر نہیں. ایسے میں اپنے علم کے لیے پوچھ رہا ہوں، میں آپ کی خدا نہ خواستہ آپ کی تحقیق، آپ کے علم پر ایک سوال بھی نہیں اٹھا رہا، میں صرف اپنی تحقیق. میں آپ پر یہ شبہ کر بھی نہیں سکتا، اور میں آپ کے مزاج اور طبیعت سے اچھی طرح واقف ہوں. اصل میں ڈاکٹر صاحب یہ چیزیں جب احادیث میں آ چکی ہیں اور پبلش بھی ہو چکی ہیں، ہم ان کو چھپا نہیں سکتے. مثلا اگر میں نے پردہ ڈال دیا تو فضل سبحان صاحب نے بیان کر دیا، کوئی بات ان سے رہ گئی تو قریشی صاحب نے بیان کر دی. ایک چیز جب مارکیٹ میں آ گئی ہے اور پھر وہ سندن ثابت بھی ہے تو پھر وہ چھپے، جیسے کہتے ہیں نا کہ خوشبو ہے، جب کوئی شخص شیشی کا ڈھکنا کھول دے گا اور اس کے اندر عطر ہے تو پھر ہم اسے چھپا نہیں سکتے. اچھا اب اگر اس پہ جیسے ہاں یہ کہا جا سکتا ایک حدیث جیسے وہ میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں صحیح بخاری کی، ایک قرآن اور ایک میری سنت. لیکن صحیح مسلم جب ہم کھولتے ہیں تو اس میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. تو دونوں ہی بیان کرتے ہیں، مطلب وہ دونوں کتابوں میں کرتے ہیں دونوں ہی بیان. بالکل. کہیں پر اگر یہ لکھا ہے، کہیں پر اگر یہ لکھا ہے کہ ابو طالب ایمان لے آئے تھے یا ایمان میں نے سنا ان کے کانوں میں آواز آ گئی، تو ہم وہ بھی بیان کر دیں، وہ بیان کر دیں میں کیا عرض ہے.
وہ کیوں چھپا لیتے ہیں؟ یہ ایسے یہی پوچھ رہا تھا میں یہ. ڈاکٹر صاحب ایسا نہیں ہو سکتا کہ حدیث میں آیا ہو اور ہم مسند احمد میں ہے نا، مسند نہیں احمد کہ ہم اسے چھپا دیں. نہیں چھپا نہیں رہے، آپ کو نہیں کہہ رہا میں چھپا، میں کہہ رہا ہوں لوگ چھپاتے ہیں. آپ ہم کو تو کہا یہی ہی نہیں کہہ سکتے آپ کو تو کہہ ہی نہیں رہا میں. اور ایسا کوئی کر بھی نہیں سکتا. تو پھر آپ بتائیں نا، ایسا کوئی تو کر پھر بھی آپ نہیں بتائیں سکتا. نا یہ والی حدیث. اب میرے سامنے جو حدیث ہے، جو صحیح ترین روایت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا چچا آپ میرے کان میں ہی پڑھ لیں کلمہ تاکہ روز آخرت میں گواہی دے سکیں. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے سنا تھا، حضرت عباس کہتے ہیں میں نے سنا تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ میرے کان میں ہی پڑھ لیں. ٹھیک تو میں کیسے عرض یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں اسے دیکھیں قاری صاحب یہی تو حسن ہے اس کا کہ آپ نے اپنی بات بیان کی کہ ہونی چاہیے. جی 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 میسوی صاحب، فتح سبحان صاحب، فتح سبحان. پھر آپ کہیں گے وقفہ آ جاتا ہے میری گفتگو میں، پہلے آپ کی طرف. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. میں اس تناظر میں یہ عرض کروں گا کہ سائل کی ذہنیت کیفیت کے مطابق جواب دیا جائے. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انزل الناس منازلہم، لوگوں کی عقل کے مطابق، سٹیٹس کے مطابق انہیں مرتبہ دو. اور یوں بھی کہا جاتا ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی عقل کے مطابق ان سے بات کرو. اس تناظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی سوال پوچھا گیا کہ جی سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز اپنے وقت پر ادا کرنا. دوسرے موقع پر یہی سوال پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. تیسرے موقع پر سوال کیا گیا افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد کرنا. اسی طرح اچھے اخلاق کو بھی بتایا. تو ہمارے جو اکابرین کا طرز اور منہج ہے الحمدللہ وہ یہ ہے کہ جب ان سے اس طرح کا سوال کیا گیا یا جنگ جمل، جنگ صفین کے متعلق حضرت علی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اختلاف یا ابو طالب کے ایمان، اس طرح کے حوالے سے جب بھی سوال ہوئے تو انہوں نے ایک بہترین جواب دیا. فرمایا تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. وہ ایک امت تھی، کچھ لوگ تھے، وہ چلے گئے، ان کے لیے ان کے اعمال اور ہم سے ہمارے اعمال کی پوچھ ہوگی. دوسرے موقع پر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، جو حضرت علی کے خلیفہ تھے. بالکل جنگ جمل اور صفین کے متعلق. اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی بھی ہے، تابعی اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی رضائی ماں ہے. رضائی بات. تو ان سے جب پوچھا گیا کہ حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہما میں حق پر کون تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ جن کے خون سے اللہ نے ہماری تلواروں کو محفوظ رکھا، ان کی غیبت کر کے ہم اپنی زبانوں کو آلودہ کیوں کریں. یہ جو آپ کی سکپ والی بات ہے نا، تو یہ مجھے اچھی لگی. ہے نا، اچھی لگی نا. مطلب میں اسی کو کوٹ کر رہا ہوں کہ جن کی تلواروں سے اللہ نے، جن کے خون سے اللہ نے ہماری تلواروں کو محفوظ رکھا، ان کی غیبت کر کے ہم اپنی زبانوں کو آلودہ کیوں میں کریں. اشرف علی تھانوی صاحب کی طرف لے چلتا ہوں. جی حکیم الامت اشرف علی جی تھانوی اشرف علی صاحب، تھانوی. وہ فرماتے ہیں کہ اس کا حوالہ مفتی صاحب نے بھی دیا. مفتی صاحب ایک وسیع القلب آدمی ہے. اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ جس شخص نے میرے رسول پر اتنی مہربانیاں کیوں، میں تو اس کے نام کے آگے حضرت لکھوں گا، حضرت ابو طالب. تو اشرف علی تھانوی صاحب کہہ گئے. میرا خیال ہے کہ اس سے خوبصورت ماشاء اللہ اسی کو تھوڑا آگے بڑھاتا ہوں. تو یہ تو انتہائی خوبصورت بات ہے. حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے 18 سال تک روزہ رسول کے سامنے درس دیا تھا، تو ایک دن روزے کا دروازہ کھلا. اس زمانے میں اتنی سختی نہیں تھی، انہیں بھی اندر جانے کا موقع مل گیا. تو لوگ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف کر رہے تھے. تو کوئی رومال سے، کوئی چادر سے، کوئی جھاڑو سے، کوئی ہاتھ سے. تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنی داڑھی مبارک سے روزے کی زمین کو صاف کرنے لگے. اللہ اللہ. یہ عقیدت اور محبت کے مزہ ہے. اعتراض اور آبجیکشن تو ہر اور جگہ اہل ہوتا ہے. حدیث مکتب فکر کے لوگ بھی، جی ہمارے قاری صاحب بھی، ظاہر ہے وہ تو اپنا بیان کرتے ہیں حدیث میں، لیکن در حقیقت محبت کرنے والے یہ لوگ بھی، جی اہل حدیث مکتب فکر کے لوگ بھی یہ بہت پیار کرتے ڈاکٹر ہیں. صاحب یہ بہت بات محبت بہت پیاری ہے. بہت پیار کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، میں علامہ احسان الہی ظہیر صاحب سے ایک زمانے میں ملا تھا لاہور میں. چھوٹا تھا میں. ابتسام بھائی کے والد جو ہیں، انہوں نے حضرت ابو طالب پہ بڑی باتیں کی تھی. انہوں نے کہا یہ کمال شخصیت تھے انہیں، اور ایسی ہر چیز کو انہوں نے اسکپ کر دیا تھا. انہوں نے کہا بھائی اچھائیاں بتاؤ،
अच्छाइयाँ उनकी हैं। तो मेजवी साहब अपनी दाढ़ी से जब साफ जी, जी साहब, किया जी, तो जी, किसी सॉरी, ने बात। एतराज किया हाँ। कि जी ये तो सुन्नत की बेहुरमती है, ये नुक्ता असल है, ये तो सुन्नत की बेहुरमती है। तो हजरत का जवाब ये था, जिसकी सुन्नत है उसकी हुर्मत पर कुर्बान कर रहा वाह हूं, वाह 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 वाह। जिसकी सुन्नत है उसकी हुर्मत पर कुर्बान कर रहा हूं। अल्लामा शिबली रहमतुल्लाह अलैह से जब पूछा गया कि क़यामत के दिन आपसे पूछा जाए आप क्या लाए हो, तो अब वो मुफस्सिर भी, मुहद्दिस भी, मुअर्रिख भी, खतीब भी फरमाने लगे, मैं तो एक जुमला कहूँगा, तेरे हबीब की यारब शबाहत लेके आया हूँ, हकीकत इसको तू कर दे, मैं सूरत लेके आया हूँ। अच्छा, मैं जो बात किया था खालिद साहब, एक बड़े मजेदार चीज़ बताऊँ, आपको लुत्फ आएगा। वो ये कि मैं कभी आपको दिखाऊंगा, कंप्यूटर पर जब आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो उसके बाद वो इसका इंट्रो कहता है, इंट्रो, उसके आगे होता है स्किप इंट्रो। तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, जानने वाले, वो स्किप इंट्रो पे दबा देते हैं और सीधा सॉफ्टवेयर में चले जाते हैं। तो आप हैं माशाल्लाह पढ़े लिखे, स्किप इंट्रो, सीधा सॉफ्टवेयर में जाए। जी मेजवी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। नज़्म का उन्वान है इस्लाम पे एहसान अबू तालिब का है। वाह हमारे बहनवी जनाब मुसद्दिक लाखानी साहब ने लिखी है। जी। फरमाते हैं, इसलिए ईमान ही सारा अबू तालिब का है, कुल्ले ईमान जो है वो बेटा अबू तालिब का है। फ़ाते दरिया इसका लाल अब्बास से जरी, मैं तो कहता हूँ कि हर दरिया अबू तालिब का है। असगरे बेशीर से लड़ना कोई आसान नहीं। कह रहे सुर में सुनाए ना। मेरा सुर नहीं है ना, तो आप सुना दीजिएगा। असगरे बेशीर से लड़ना कोई आसान नहीं, हुरमला मत भूल ये बच्चा अबू तालिब का है। करबला के दामन सच्चाक में कुछ भी नहीं, करबला का सारा सरमाया अबू तालिब का है। अपनी नस्लों को फ़िदा इसने किया इस्लाम पर, ये जो है इस्लाम वो सदका अबू तालिब का है। खून जितना है सर मक्तल है सब इमरान का करबला में, खून जितना है सर मक्तल है सब इमरान का, करबला के रन में हर लाशा अबू तालिब का है। यूँ फरिश्तों ने किया मेरा तारुफ हश्र में, है मुसद्दिक नाम और पक्का अबू तालिब का है। तो अगर करबला में भी हम आकर देखते हैं कि जिसने इस्लाम को बचाया वो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का खानवादा था। चाहे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ले लें, हज़रत अब्बास ले लें, और तारीख़ में सिर्फ़ एक जुमला नक़ल हो जाना इस बात की दलील नहीं होती। इंसान की पूरी ज़िंदगी का अमल देखा जाता है। ख़ासकर सुबह जो खुतबे निकाह की तरफ हमने भी इशारा किया और फिर मुफ्ती साहब ने बयान किया। मैं कहता हूँ मुफ्ती साहब की क़दर कलाम में, अगर साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में सैयदना फ़ारूक आज़म वो 3 सवाल ना करते, अगर साद बिन अबी वक्कास उस आदमी को बद्दुआ नहीं देते जिस आदमी ने उनके बारे में झूठ बोला था, तो साद बिन अबी वक्कास के बारे में भी यही रहता कि आदमी सही नहीं था। उस आदमी को बद्दुआ दी, वो आदमी उम्र भर अपनी बुढ़ापे तक पहुँच गया, अपनी मौत की दुआ करते रहे, उसे मौत नहीं आई क्योंकि उसने साद पर झूठ बांधा था। वो साद जिसके रसूल ने कहा मेरे माँ बाप इन पर कुर्बान हो, तो वो साद बिन अबी वक्कास। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, पता नहीं चलती तारीख के अंदर। तो जिन्होंने खिदमत की इस्लाम की, चाहे इब्तिदा से हम देख लें कि वो कैसे मुमकिन था कि एक बहिरा जिसका जिक्र आपने सुबह भी किया, वो अलामात देकर कहता है, वहीरा राइब, वो शाम के रास्ते में अलामात देकर कहता है कि इसके अंदर नबूवत की शान मौजूद है, इसको वापस ले जाओ वरना शाम में यहूदी इनको कत्ल कर देंगे। अगर इब्तिदा से ईमान ना होता तो इस बात को भी नहीं मानते, बोले ये बहीरा राइब का क्या काम है, ले चलते हैं, शाम जो होगा देखा जाएगा। आप काफ़िले को भेजते हैं, अपना सामान भेजते हैं, वापस लाते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि हर मौके पर आप अभी ऐलान इस्लाम नहीं किया, यानी हुजूर अकरम ने ऐलान नहीं किया कि लोग आओ मुसलमान हो जाओ। उसके बावजूद जब जनाब अब्दुल मुत्तलिब का विसाल हो रहा होता है तो उनके बेटे तो बहुत से ना, कसीरुल अयाल थे, उनमें से हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को इंतखाब किया जाता है कि अब से तुम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल रखोगे, और वादा किया था कि मैं इनका आखिर वक्त तक ख्याल रखूँगा। और हम आते हैं देखते हैं, चाहे वो निकाह का वाक़या हो जैसे कि बयान किया गया, चाहे जब आपने ऐलान फरमा दिया और लोगों ने आके कहा कि मसलन मोहम्मद को हमारे हवाले कर दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया कि ये काम अंजाम नहीं पा सकता। जब आके प्रेशर डाला कि हम चाहते हैं उनसे बात करें, तो उन्होंने कहा बेटा आके बात कर लो,
حضور اکرم نے فرمایا کہ میں تو آیا ہی ہوں یہ کہنے کے لیے تم کہو لا الہ الا اللہ اور ان بتوں کی پرستش چھوڑ دو. تمہارے کہنے پہ میں یہ کہہ دوں کہ نہیں بت برے نہیں اچھے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اس پر حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا تم اپنی بات پر جس طرح سے آگے بڑھ رہے ہو میں تمہارے ساتھ ہوں اور ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جب شعب ابی طالب میں بھیج دیا جاتا ہے، اس سے زیادہ سخت وقت نہیں اس تاریخ میں. اور لوگ لکھتے ہیں کہ جب ہم جو بعد میں مسلمان وہ لکھتے ہیں کہ جب ہم وہاں سے گزرتے تھے تو بچوں کے رونے اور گریے کی آواز آتی تھی. وہاں پر حضرت ابو طالب علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو بچانے کے لیے اپنے بیٹوں کو الگ الگ وقتوں میں ایسی جگہ پر ان کے بستر پہ سلاتے تھے تاکہ ان کی جان بچی رہے. اور پھر ایمان کا کمال دیکھیے کہ جب حضور اکرم نے فرمایا کہ چچا اب جائیے اور جا کے ان عرب کے قریش کے بڑوں سے کہہ دیجئے کہ جو عبارت تم نے لکھی تھی وہ اس عبارت کو دیمک نے کھا لیے سوائے اللہ کے نام کے جو باقی ہے. اور اس کمال ایمان کے ساتھ وہ تشریف لے جاتے ہیں اور تشریف لے جانے کے بعد جب عبارت نکالی جاتی ہے اور دیکھی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ پوری عبارت کھا لی گئی. تو ہم حضرت ابو طالب علیہ السلام کو ایمان کے کمال کے مرتبے پر جانتے ہیں اور ہم ان کو محسن اسلام جانتے ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آئیں گے تو مفتی حنیف قریشی صاحب گفتگو کریں گے، لیکن پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو پیارے رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں افطار عامر کے ساتھ، اور یہ عامر آن لائن ہے. مفتی حنیف قریشی صاحب بسم اللہ. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارا جو محبت کسی بھی شخص کے ساتھ، کسی ذات کے ساتھ، زمان کے ساتھ، مکان کے ساتھ، ہمارا جو پیار اور محبت کا معیار ہے وہ نسبت ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی ذات سے اگر کسی جانور کی نسبت ہو جاتی ہے نا ہم اس جانور سے بھی پیار کرتے ہیں. نبی علیہ السلام سے کسی فرد کی نسبت ہو جاتی ہے وہ ہمارے سر کا تاج، آنکھوں کا نور، دل کا چین ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر حضور کسی جگہ پر بیٹھ گئے، نبی علیہ السلام کے صحابہ سے یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ ان صحابہ نے ان امکنہ مقدسہ کا ادب کیا، احترام کیا، صرف اس وجہ سے کہ رسول اللہ وہاں بیٹھے. صحابہ نے ان مقامات کو اپنی جائے نماز بنایا کہ یہاں اللہ کا نبی قیام فرما ہوئے. اب جہاں حضور بیٹھ گئے یہ طبعی طور پر بیٹھ گئے، بس تشریف فرما ہو گئے، قیام کر دیا. تو جب اس طبعاً ایک ویسے ہی بیٹھ گئے، نسبت مل گئی، تو اس مکان سے صحابہ کا اتنا پیار ہو گیا. تو اب اگر وہ ذوات کہ جن سے صرف اچانک نسبت نہیں جڑی بلکہ جن سے حضور نے ٹوٹ کر پیار کیا اور انہوں نے حضور سے ٹوٹ کر پیار کیا، تو ان ہستیوں کا پیار ہم پر واجب اور لازم ہے. کہ یہ کیسا ایمان ہو کہ رسول کسی سے پیار کرے اور آپ اس پہ فتوے لگائیں، نبی کسی کی محبت میں سال کو عامل حزن قرار دے اور آپ ایسی ہستی کے حوالے سے اپنا جارحانہ رویہ اس طرح اختیار کریں کہ اس سے جناب جس کو کہتے ہیں لا تعلقی اور نفرت کا انداز. وہ ضرور بتائیے گا حضرت یافور. جی تو اب ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ میں جس مسلک کو اہل سنت و جماعت کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، ہمارے مسلک میں دو چیزیں بنیاد ہیں. ایک ہے ادب اور دوسرا ہے محبت. ہم ہر اس ذات اس چیز سے محبت کرتے ہیں جو رسول کی منسوب ہے، اور ہر اس چیز اور ذات کا ادب کرتے ہیں جس کی نسبت ذات رسول سے. جس طرح محترم قاری صاحب نے خود اپنی گفتگو میں فرمایا کہ وہ رسول اللہ سے ٹوٹ کر پیار کرتے تھے اور حضور بھی ان سے محبت فرماتے تھے. یعنی اس میں کسی کافر کو بھی انکار نہیں ہے کہ رسول اللہ ان سے محبت کرتے تھے اور وہ حضور سے محبت فرماتے تھے. اب جو محبوب رسول اور جس سے رسول اللہ پیار کریں، تو ہم لوگ تو وہ ہیں کہ جو ایک یافور ہے نا، یافور یہ ایک حضور کا دراز گوشت تھا، ہم تو اس کا نام بھی ادب سے لیتے ہیں کہ یار اس پر حضور نے سواری کی ہے، بھلے وہ جانور ہے لیکن حضور نے اس پر سواری کی ہے. تو جناب جس ابو طالب نے رسول اللہ پر احسان نہیں، احسانات کثیرہ جن کو میں اور آپ گن ہی نہیں سکتے وہ فرمائے، تو اس ابو طالب کے ساتھ ہمیں محبت کتنی رکھنی چاہیے اور ہمیں ان کا نام کتنے ادب سے لینا چاہیے. بات آپ نے فرمائی ہے ایمان اور عدم ایمان کی. میرا
نظریہ یہ کہ ہمیں یہ ایمان اور عدم میں آپ ایمان کے وہ کی درد بحثوں کو میں میں جو صبح شہری میں تھا نا وہ درد آپ کا دیکھنا چاہتا ہوں وہ کدو والا اور یہ تمام جو آپ نے بیان مجھے ذرا مگر آپ نے بیان میں مجھے بولنے دیں، اچھا پھر مگر آپ نے بیان کرنا ہے بات مجھے یہ ذرا بولنے دیں پلیز۔ ایمان اور عدم ایمان کے حوالے سے ہمیں باتوں کو چھیڑنا ہی نہیں چاہیے۔ رہ گئی روایات، ڈاکٹر صاحب روایات ہزاروں ایسی ہیں کہ جن پہ نہ یہ عمل کر رہے ہیں، نہ ہم عمل کر رہے ہیں، نہ یہ کر رہے ہیں۔ میں صرف سمجھانے کے لیے سننے والوں کو بتا رہا ہوں، کیا صحیح روایات دونوں طرف سے رفع یدین کرنے اور رفع یدین ترک کرنے پر سیاستہ میں موجود نہیں ہے؟ پھر جیسے آپ نے ایک روایت کی طرف اشارہ فرمایا، پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدہ کائنات کے حوالے سے روایت بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ پھر ایسی روایات موجود ہیں جناب والا کہ آپ یہاں آن ایئر بیٹھ کر ان کا ترجمہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اب بندہ صرف ایک بات پہ ڈٹا رہے کہ روایت ہے روایت ہے روایت ہے اور اس کی سند صحیح ہے، صرف روایت نہیں ہوتی، درایت بھی ہوتی ہے۔ اس طرح کی روایات حضور کے والدین کے حوالے سے موجود نہیں ہے۔ کیا بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں ہزاروں قسم کی عجیب و غریب روایتیں نہیں گھڑی گئی ہیں؟ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت کا جو نظریہ ہے، ہمارے بزرگوں نے جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ ایک شخص کے کفر پر 99 دلائل ہوں اور اس کے ایمان پر ایک کمزور سی دلیل ہو، آپ اس کے کفر کی بات نہ کریں، آپ اس کے ایمان کی بات کریں۔ کیوں؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غالب ہے، جہت اسلام۔ جس طرح ایک بچہ ہے، اس کے اگر ماں باپ مسلمان ہیں تو آپ اس کو مسلمان ڈکلیئر کریں گے۔ ایک شخص ہے وہ مسلمانوں کے گھر میں پلا بڑا ہے، شادی کے وقت آپ اس سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ ہاں بھائی تو مومن مسلمان ہے یہ نہیں ہے، یعنی اس کا اتنا ہی کافی ہے کہ اس سے کوئی کفر اور شرک کی بات صادر نہیں ہوئی اور وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا۔ میرا آن ایئر پوری دنیا کے سامنے، ہزاروں کروڑوں لوگوں کے سامنے چیلنج ہے، پورے ذخیرے حدیث میں، پورے ذخیرے روایات میں ایک روایت بتا دو کہ ابو طالب نے کبھی بتوں کی پوجا کی ہو۔ ایک روایت بتا دو کہ ابو طالب نے کبھی پوری زندگی حضور کی مخالفت کی ہو، کبھی اسلام کے خلاف بات کی ہو، کبھی رسول اللہ کی اقدار کو چیلنج کیا ہو۔ ساری زندگی ابو طالب کی حضور کے دین کی سربلندی کے لیے گزری، حضور کی ذات کے استحکام اور ان کے ساتھ ان کی دفاع کرتے ہوئے گزری۔ تو ایسی ہستیوں کے بارے میں ہمیں بھلے روایات موجود ہوں۔ میں یہاں ایک بڑی آن ایئر بڑی بات کرنے لگا ہوں۔ روایتیں حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کے حوالے سے یہ بھی موجود ہیں کہ وہ نبی ہیں۔ میں آج ایک نئی جہت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور سننے والوں کے سامنے۔ حضرت خضر کے بارے میں ایک طبقہ کہتا ہے وہ نبی ہیں، ایک طبقہ مفسرین محدثین کہتے ہیں وہ نبی نہیں ہیں۔ اب یہاں کسی بھی بندے سے سوال پوچھ لیں کہ جو نبی کو نبی نہ مانے وہ کون ہے اور جو غیر نبی کو نبی کہے وہ کون ہے، دونوں باتوں پر فتویٰ یہ دیں وہ دیں یہ دیں، فتویٰ کفر کا آئے گا۔ حالانکہ اس مسئلے پر ہم کسی کی تکفیر نہیں کرتے ہیں، اور جو نبی کہہ رہے ہیں وہ نہ کہنے والوں کو کافر نہیں کہہ رہے ہیں، اور جو نبی نہیں کہہ رہے وہ کہنے والوں کو کافر نہیں کہہ رہے ہیں۔ وہ والا عمومی حکم نہیں لگا رہے ہیں کہ جو عام نبی کے بارے میں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ روایات دونوں طرف ہیں۔ تو جس مسئلے پر روایتیں دونوں طرف ہوں، بھلے ان روایتوں میں کمزوری کیوں نہ ہو، درایت کے معیار کے حوالے سے ہو، وہاں پر بندے کو فوراً فتویٰ دینے سے زبان کو روکنا پڑتا ہے۔ اس وقت علم کا تقاضا، حکمت کا تقاضا یہ کہ وہاں ہم جہت ادب کو ہی اختیار کریں۔ اب جناب حضرت ابو طالب کے حوالے سے اگر آپ نے بات کی ہے تو ڈاکٹر صاحب جس شخص کے کلام میں، جس طرح میسمی صاحب نے کہا، میں نے بھی سویرے کہا کہ وہ تو بچپن سے ہی رسول اللہ کو پہچان گئے تھے کہ یہ نبی ہے، اور پھر آپ کا وہ کلام کہ جس کلام کو محدثین اور مفسرین نے جگہ جگہ ذکر کیا، بلکہ میں ایک اور حوالہ دے دوں کہ امام بخاری نے بھی حضرت ابو طالب کے کلام کی بات کی اور ان کا دیوان موجود ہے، اس کے اندر یہ اشعار جو ہے نا وہ بڑے واضح طور پر موجود ہیں۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ الم یعلموا انا وجدنا محمدا نبیا کموسیٰ التفی وللکتبی، کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ ہم نے محمد کو اس طرح سے لکھا ہوا نبی پایا جس طرح موسیٰ پچھلی کتابوں میں نبی لکھا ہوا ہے، اس طرح ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ محمد نبی ہیں۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں وَلَسْنَا وَرَبِّ الْبَيْتِ نُسْلِمُ مُحَمَّدًا، بلکہ فرمایا ان علیہ فی العباد محب ولا خیر ممن خص اللہ بالحب، پھر فرمایا نبی اتاہ الوحی من عند ربی، یہ محمد نبی ہیں
ان کے پاس اللہ کی طرف سے جو ہے نا وہ وحی آتی ہے۔ اب مجھے بتائیں ایک کمزور سی روایت، اور یہاں پر تو بہقی شریف کی روایت ہے، امام بہقی فرماتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خود آ کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ میں نے اپنے کانوں سے آپ کے چچا کا کلمہ سنا ہے کہ انہوں نے آپ کی نبوت اور رسالت کا اقرار کیا، اور تاریخ ابو الفدا کے اندر الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم ارحمہ واغفرہ، یا اللہ اسے بخش، اس پر رحم فرما، اور پھر حضور دعا فرماتے ہیں جن کے لیے للہ در ابی طالب، اللہ ابو طالب کا بھلا کرے۔ یہیں سے کنٹینیو کریں گے، مغرب کا وقت ہو گیا ہے وہاں پر لاہور میں، یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں، اس کو آگے بڑھاتے ہیں، ایک وقفے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ راوی کنارے بسنے والے، داتا دربار کے ارد گرد رہنے والے اپنے 9ویں روزے کو افطار کرنے کی تیاری کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے۔ مفتی صاحب کنٹینیو۔ ڈاکٹر صاحب میں بات کر رہا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جناب حضرت ابو طالب سے محبت فرمائی، اور جناب ابو طالب نے رسول اللہ سے ٹوٹ کے پیار کیا، اتنا پیار کہ اس پیار کو اللہ کے نبی یاد کر کر کے روتے رہے، مختلف جگہ پر اس کو یاد کرتے رہے، اور پھر انہیں دعائیں دیتے رہے، کہیں بخشش کی دعا ہے، کہیں ان کے لیے رحمت کی دعا ہے، اور کہیں فرماتے ہیں اللہ اس کا بھلا کرے۔ تو مجھے یہ کہنے ڈاکٹر صاحب کہ ہمیں کم از کم حضور کی دعاؤں کا تو خیال کر لیں کہ یار اللہ کا نبی ایک شخص کو دعائیں دے رہا ہے۔ اور جہاں تک مسئلہ روایات کے والے سے، تو ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ روایتیں بے شمار ہیں، کم از کم ہمیں وہ چیزیں بیان کرنی چاہیے کہ جس میں کم از کم کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ صحیح۔ میں حوالہ دے دوں کہ مفتی شفیع صاحب ہیں، دیوبندی مکتبہ فکر کے ہیں، ہمارے مولانا احمد یار خان نعیمی ہیں، ان کی تفسیر نعیمی میں اس طرح، اور کئی علماء نے لکھا، علامہ علوسی نے لکھا کہ جناب ابو طالب کا جب بھی آپ ذکر کریں تو خیر سے کریں، اچھائی کا ذکر کریں، کیونکہ ان کا ذکر جب آپ برائی سے کریں گے تو اہل بیت کے یعنی کہ سادات کے دل دکھیں گے۔ اور مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے اور دیگر علماء نے کہ صرف ان کے ہی دل نہیں دکھیں گے، بلکہ حضور کی دل آزاری کا بھی یہ چیز باعث بن سکتی ہے کہ ہم جناب حضرت ابو طالب کا ذکر اچھائی کے ساتھ اگر نہ کریں۔ پھر ڈاکٹر صاحب جیسے سویرے ہم نے بات کی کہ ہم لوگ تو یہ آپ نے دیکھیں یہ بیج سجایا ہوا ہے، یہاں ہم نے نالین پاک کے نقش سجائے ہوتے ہیں، تو وہ کیوں ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے نالین پاک، میں بڑی ایک دلیل دینے لگا۔ نالین کا کام کیا ہوتا ہے؟ جوتوں کا کام ہوتا ہے پاؤں کو ٹھوکر سے اور کانٹے سے بچانا، اور یہ 6 مہینے سال ہی بچاتے ہیں، اور 24 گھنٹے ہمارے ساتھ نہیں ہوتے ہیں۔ تو جو نبی علیہ السلام کا نالین جس نے آپ کے قدمین طیبین کو ڈیفینڈ کیا، اس کو بچایا، کس سے؟ کانٹوں سے، کنکر سے۔ ہم اس نالین کو نہیں، سینکڑوں سال بعد جیسا وہ نالین دکھتا تھا، جیسا اس کا جو ہے نا وہ نقش تھا، ہم اس کو کبھی ماتھے پہ اور کبھی سینے پہ سجاتے ہیں کہ اس نے حضور کا دفاع کیا، یہ حضور کا نالین ہے۔ کیا ابو طالب نے اتنا بھی حضور کا دفاع نہیں کیا؟ ساری زندگی جناب حضرت ابو طالب نے رسول اللہ کے دفاع میں گزاری ہے۔ اور پھر ہم لوگ کدو کے ساتھ جی محبت کرتے ہیں، اس کو جناب اٹھا کے دکھا کے کھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں حضور کی پسند ہے۔ یار ابو طالب سے حضور نے کدو جتنا پیار بھی نہیں کیا ہے۔ اور پھر اگلی بار ڈاکٹر صاحب ہمیں حکم ہے کہ آپ ایک طرف آپ کا والد ہو، یہ میں آخری قرآن مجید کی دلیل دے رہا ہوں، آپ کا اگر باپ ہو، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباہم او ابناہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ اللہ فرماتے کہ نبی آپ ایسی قوم کو جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ایسا کرتے نہیں پاؤ گے کہ وہ اللہ کے نبی اور اللہ کے دین کے دشمنوں سے دوستی کرتے پھریں، محبت کرتے پھریں، چاہے ان کے باپ ہوں، چاہے ان کے بھائی ہوں، چاہے ان کے قریبی رشتہ دار ہوں۔ یعنی قرآن کی نص مومن کامل کی یہ شان بیان کر رہی ہے کہ مومن کامل کسی کافر کے ساتھ محبت نہیں کر سکتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب میرا ایمان کامل ہو، چاہے میرا باپ بھی ہو، اگر وہ اسلام کا مخالف، اسلام کا دشمن ہے تو میں اس سے پیار نہیں کروں گا۔ تو بتائیے کہ اللہ کا رسول کافروں سے اتنا ٹوٹ کے پیار کرتا رہا
کہ ان کے لیے آنسو بہاتا رہا، ان کے لیے سال پورا غم کرتا رہا اور انہیں یاد کر کر کے روتا رہا. اور یہاں تک صحیح سند سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور رویا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ چچا تمہاری جدائی کو میں نے بہت جلد محسوس کر لیا، کیونکہ جب تک حضور حضرت ابو طالب جو ہے نا وہ باحیات رہے، کبھی مشرکین مکہ کو جرأت نہیں ہوئی کہ وہ حضور کے اوپر کوئی کسی قسم کی سختی کرتے. تو ہمیں ان تمام خدمات کا ہمیں جو ہے نا وہ لحاظ رکھنا چاہیے. جی قاری خلمان جاوید صاحب فائنل نوٹ. نہیں ڈاکٹر صاحب، اصل میں بات آپ نہیں کو پورا حق نہیں ہے دیکھیں اپنی بات کریں. نہیں، میں صرف آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، جی جی بات نہیں کرنا چاہتا، صرف سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ نے مجھے نصیحت فرمائی جبکہ میں گفتگو اس سے پہلے کر چکا تھا. جی آپ نے نصیحت بعد میں کی. اگر یہ اسکپ والی نصیحت آپ کی پہلے ہوتی تو میں شاید اپنا ٹائم بھی قریشی صاحب کو دے دیتا. یہ آپ ہیں ہی سے پیارے آدمی، آپ پیارے آدمی. ایک منٹ. اب میرا سوال صرف یہ ہے، آپ کی وہ اسکپ والی نصیحت جو ہے وہ صرف اہل حدیث چینل کے لیے تھی یا سب کے لیے تھی؟ سب کے لیے. کیا انہوں نے وہ لحاظ رکھا جس کی توقع مجھ سے کی جا رہی ہے؟ نہیں رکھنا چاہیے، رکھنا چاہیے. میں نے ایک بے اور آپ نے ایک منٹ، ابھی ان کی بات ہے، آپ نے بجائے کچھ چیزیں اس میں سینسر کرانے کے آپ نے بلکہ واہ 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 کرائی، داد دیا. میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں واہ واہ. جبکہ واہ مجھے واہ، نہ واہ کہیں، واہ. مجھے نہ کہیں، مجھے واہ واہ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ جانتا ہے میری بات کو بھی اور قریشی صاحب کی بات کو. آپ بس سے تو مجھے میں محبت ہے نا، آپ سے تو مجھے محبت. ڈاکٹر صاحب میں بھی اسی محبت سے کہہ رہا ہوں، میں اسی لیے تو میں بات اور کر ہی نہیں رہا نا. اصل میں جو باتیں یہ کریں گے یہ کریں گے ہمارے پورے پاکستان کو بھائیں گی. جو بات میں کروں گا وہ نہیں بھائیں گی. کیوں نہیں بھائے گی؟ الا ماشاء ہمیں تو بھاتی ہے، ہمیں تو بھاتی ہے. اللہ. وہ اصل میں ایک مزاج ہوتا ہے نا، ہمیں تو بھاتی ہے آپ کی بات. جس طرح انہوں نے ایک سیاسی گفتگو کر کے جان چھڑا کے بیٹھے. انہوں نے سیاسی، ارے وہ بیچارے سیاست سے بہت دور ہے، وہ دور ہیں، لیکن آج جو میرا معصوم بھائی ہے فضل زمان کا کام ہی نہیں ہے. آج جو گفتگو کی وہ ایک سیاسی گفتگو. جیسے بچے سے قاری خلیل صاحب میرا دل چاہتا ہے کہ کورونا نہیں ہوتا نا میں آپ سے آگے گلے لگ جاتا. ویسے مجھے کرونا نہیں ہے، آپ لگ سکتے. نہیں مجھے ہو سکتا ہے. نہیں، ہاں اگر آپ کو کرونا ہے تو میرے لیے خطرہ ہے، آپ کو مجھ سے خطرہ نہیں ہونا چاہیے. صحیح ہے. تو دوسری بات یہ ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب اصل میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، معاشرہ ہمارا ان چیزوں کو نہیں سمجھ رہا ہوتا جو اصل حقیقت کیا ہے. اب انہوں نے جو کچھ بیان کیا ان کا مسلک بھی ہے، ان کا نقطہ نظر بھی ہے، ان کا ایمان بھی ہے. اب میں نے جو بات بیان کی ہے وہ بخاری شریف سے باہر نہیں کی. نہیں. اور اس پر ان کا بھی ان کا بھی سوائے شیعہ حضرات کے باقی سب کا یہ ایمان ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ. بالکل کہ قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری. اور آپ نے بخاری شریف سے کوئی باہر بات نہیں. بس میں اس سے زیادہ اور واہ واہ اس بات پر میری طرف سے واہ واہ. اب تو ہو گئی واہ واہ. اب تو نہیں، یہ کہہ کے کروائی تو کیا کروائی. جی اچھا نہیں آپ اپنا بتائیں سیاسی. ہاں اس کو دیکھیے کہتے ہیں جناب اسپیکر پوائنٹ آف ایکسپلینیشن. اب آپ سیاسی بھی ہو گئے نا. یہ اسمبلی میں ہوتا ہے پوائنٹ آف ایکسپلینیشن. I will try to describe on a polite way inshallah. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ قاری صاحب کا گلہ اور شکوہ بجا ہے اور دل کی بات دل میں نہیں ہونی چاہیے. میں یہ کہوں گا کہ قرآن اور حدیث کو سیاسی بات کہنا یہ انتہائی خطرے کی بات ہے اور اس سے بے ادبی کی بو آتی ہے. دیکھیں قاری صاحب نے جو روایت پیش کی بخاری شریف کی روایت ہیں، الحمدللہ اس کو میں بھی مانتا ہوں، قریشی صاحب بھی مانتے ہیں. لیکن ہم نے صرف یہ کہا کہ ضروری ہے ایسی روایات کو پیش کرنا کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو. ہم نے صرف اتنا کہا. سنیں اب مجھے کہنے دے، تھوڑا سا مجھے کہنے دے، تھوڑا سا ہمیں بھی کہنے. میں نے صرف یہ کہا کہ مطلب اگر کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا عمل چھوڑ دیا تھا اس لیے کہ لوگ بدظن اور متنفر ہوں گے. وہ کیا تھا؟ حتیم. کہ یہ حتیم بیت اللہ کا حصہ تھا، یہ روایات سے ثابت ہے. مشرکین نے جب اس کی تعمیر کی تھی تو حلال فنڈ ان کے پاس ختم ہو گیا اور انہوں نے اس حتیم کو بیت اللہ میں شامل نہیں کیا کہ جب ہمیں دوبارہ پیسے آئیں گے تو ہم اس کو شامل کر دیں گے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کی نئی تعمیر میں حتیم کو شامل کر دوں، لیکن لوگ متنفر ہوں گے، لوگ کنفیوزڈ ہو جائیں گے، لوگ نیگیٹو وے میں چلے جائیں گے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شامل نہیں کیا۔ پھر میں نے ترمذی شریف کی حدیث پیش کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آنے کی اجازت طلب کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ اچھا آدمی نہیں ہے، اتنے میں وہ آدمی آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نرم اور پولائٹ گفتگو کی، جب وہ چلا گیا تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بئس ما قلت، یا پہلے تو فرمایا کہ آپ نے ان کے بارے میں جو کہا وہ تو ہم نے سنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ثم علنت له القول، بات تو آپ نے اس سے نرم کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ میرے بارے میں ایک غلط رائے قائم کریں، ہم نے اس روایت کا انکار نہیں کیا، ہم نے صرف کہا کہ ضروری کیا ہے کہ اس کو پیش کیا جائے، بیان کیا جائے۔ دیکھیں سنیں کیا وقت ختم ہو رہے ہیں، اوور ہو رہے ہیں، میں صرف اتنا تو کہہ رہا ہوں، یہ کوشش یہ کریں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں ہماری ریزم میں وقت ختم نہ ہو۔ اسی کو نہیں سر، وقت اسی کہ بہت اب تو 50 منٹ سے اوپر ہو گیا وقت، تو مطلب میں کہ 2 گھنٹے تو نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا جو بڑا مناسب تھا کہ آپ نے مجھے نصیحت کر دی، اس کے بعد میں نہیں بولا، اگر یہ مجھے پہلے کر دیتے تو میں یہ بات نہیں کرتا، بڑی سمپل سی بات، چونکہ یہ بات ہم نے نہیں کی، یہ قاری صاحب اس بات پر آپ کو سیلیوٹ ہے، آپ نے کہا کہ مجھے پہلے کر دیتے تو میں بات نہیں کرتا، لیکن اس کے بعد بھی یہ بات تھی ہمیں سیاسی کہہ دیا، وہ آپ سے تو چھیڑ خانی رہتی ہے نا ان کی چھیڑ خانی۔ اچھا بھائی، امیمہ ڈر لگتا ہے اس کی بات امیمہ عدیل ایک بچی ہے ہمارے، عدیل سوری صاحب جو ہمارے یہاں کے ماشاءاللہ روئے روا، ان کی بیٹی کی آج روزہ کشائی ہے۔ السلام علیکم امیمہ، امیمہ اچھا چلو آپ چلی گئی، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آج آپ کا پہلا روزہ ہے، روزہ رکھیے گا، پاپا کو کہیے گا کہ شام کو دفتر آ جائیں رات کو۔ ہاں ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے آپ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔